नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बाज़गश्त ऑनलाइन अदबी फ़ोरम के एक और नशिस्त में आप सभी का दिली खैर मक़दम है। आज की जो नशिस्त हमने सजाई है वो है अंजुम मानपुरी के ड्रामा मीर कल्लू की गवाही से, और इस ड्रामे की पेशकश करने के लिए आज यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब, जो कि मुमताज़ ड्रामा फ़नकार हैं, हिदायतकार हैं और साथ ही साथ उस्ताद हैं शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो बाज़गश्त की जानिब से मोहम्मद काजिम साहब, हम आपका दिली खैर मक़दम करते हैं आज की इस नशिस्त में। आज की इस नशिस्त में बतौर मेहमान खुसूसी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब असलम फरशूरी साहब, जो कि साबिक़ सीनियर प्रोड्यूसर ETV उर्दू रह चुके हैं और साबिक़ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ऑल इंडिया रेडियो भी रह चुके हैं। असलम फारूकी साहब का भी बाज़गश्त में दिली खैर मक़दम है। इसके अलावा हमारे सरपरस्त प्रोफेसर बेगहसाद साहब और बाज़गश्त की आज की इस नशिस्त से जुड़े तमाम हाज़रीन का हम फ़र्दन इस्तक़बाल करते हुए आज की इस नशिस्त का आगाज़ करना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी ड्रामाई रंग ज़रूर इख्तियार करता है। तो आज की नशिस्त हम समझते हैं कि उस एतबार से भी दिलचस्प होगी कि प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब यहाँ पर ड्रामाई अंदाज में ही मीर कल्लू की गवाही हमारे सामने पेश करेंगे। इससे पहले कि मैं प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब को दावत दूं, अपने साथी फेरोज़ आलम साहब से दरख्वास्त करती हूं कि वो यहाँ पर अंजुम मानपुरी का मुख्तसरन तारुफ पेश करे। डॉक्टर फेरोज़ आलम साहब। अंजुम मानपुरी का पूरा नाम असल नाम नूर मोहम्मद था और गया में आपकी पैदाइश 1881 में हुई थी। गया बिहार का एक बहुत ही मरदूमखेज ज़िला है जहाँ से बहुत ही अहम शख्सियात उर्दू अदब में रही हैं। उन्होंने इब्तदाई तालीम मौलाना खैरुद्दीन और मौलाना अब्दुल गफ्फार की निगरानी में गया में ही हासिल की। उसके बाद से वो मुरादाबाद के शाही मदरसे में दाखिला उन्होंने ले लिया और वहाँ से तालीम हासिल की। बाद अज़ां वो नदबतुल उलमा चले गए और वहीं से उन्होंने 1916 में फरागत हासिल की और वो उन खुशनसीबों में थे कि उनकी दस्तारबंदी में अल्लामा शिबली जैसी शख्सियत शामिल थी और उनके हाथों से उन्होंने दस्तार फजीलत पहनी। उन्होंने 1914 में एक नीम मजहबी रिसाला रहनुमा शाया करना शुरू किया था और 2-3 साल में ये रिसाला बंद हो गया। उसके बाद से फिर तलाश माश के सिलसिले में वो लाहौर तशरीफ ले गए। लाहौर में उनकी मुलाकात ज़फ़र अली खान साहब से हुई। ज़फ़र अली खान साहब के बारे में सब जानते हैं कि ज़मींदार के एडिटर थे और उस ज़माने में पूरे मुल्क और बैरून मुल्क हर जगह ज़मींदार की धूम थी। उन्होंने ज़मींदार में उन्हें सब एडिटर रख लिया और वहाँ उनकी जो अदबी सलाहियतें थी उनको परवान चढ़ने का खूब मौका मिला और उसी ज़माने में फिर उन्होंने तंज़िया मिज़ाहिया मज़ामीन का सिलसिला भी शुरू कर दिया था। वहाँ से जब वो वापस आए तो उन्होंने गया से नदीम नाम का बेहतरीन रिसाला शुरू किया जिसके ख़ास नंबर उस ज़माने में 1933, 34, 35 में शाये हुए और उन ख़ास नंबरों की भी खासी शोहरत हुई और अब तक वो हवाला जाती हैसियत रखते हैं। अंजुम मानपुरी की वफ़ात 1958 में हुई। उनकी कई किताबें हैं, 4 किताबें खास तौर से बेहद अहम हैं। तंज़ियात मानपुरी 2 जिल्दों में है, मताइबात मानपुरी और मरने के बाद, ये उनकी 4 किताबें हैं। उनके मज़ामीन बहुत ही अहम है और तंज़ व मिज़ाह जो है उनके यहाँ आपको पतरस का रंग भी मिलेगा, रशीद अहमद सिद्दीकी का रंग भी मिलेगा, फरतुल्लाह बेग का रंग भी मिलेगा। आज का जो मजमून पेश किया, जो ड्रामा पेश किया जाएगा, जो हमारे सीनियर प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब पेश करेंगे, उसमें भी आप मुलाहजा फरमाएंगे कि उनके यहाँ तंज भी है, मिजाह भी है और जुमलों की जो चुस्ती है वो जबरदस्त है और जुमलों में जो काटदार लहजा वो अपनाते हैं या फिर जिस तरह से उनके यहाँ जुज़ियात निगारी है, एक एक चीज को कितना गौर से देखते हैं, ये तमाम चीजें उनके यहाँ मिलती हैं। और उनका चूंकि मुताला भी बेहद वसी था, मुशाहदा भी बहुत वसी था, चुनाचे उनके ज्यादातर मज़ामीन में दिलचस्पी का उनसुर मिलता है। एक मजमून है दोस्ती, जिसमें उन्होंने दोस्ती की जो मुख्तलिफ किस्में बताई हैं, उन्हें कल्बी दोस्ती बताया है, सफरी दोस्ती है, अखलाकी दोस्ती है, समाजी दोस्ती है, कारोबारी दोस्ती है, इस्तेहफाजी दोस्ती है, सियासी दोस्ती है। दोस्ती की मुख्तलिफ किस्में उन्होंने बयान कर दी हैं। इसी तरह से अदब की मुख्तलिफ किस्में एक मजमून में बयान करते हैं तो बताते हैं कि अदब लतीफ़ है, अदब हरीफ है, अदब कसीफ है, अदब शरीफ है। तो अदब की मुख्तलिफ किस्में बयान की हैं उन्होंने।
تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں طنز و مزاح جو ہے اس پر انہوں نے خوب محنت بھی کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی بھی مضمون اٹھا لیجئے آپ اس کو ختم کیے بغیر چین نہیں لیں گے، اور اس میں جو بنیادی چیز ہے، جو جس طرح سے طنز و مزاح نگار جو سماج کو بدلنے کی خواہش رکھتا ہے، سماجی کجرویوں پر جس طرح سے اس کی نظر ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں انجم مانپوری کے مزاحیہ اور طنزیہ مضامین میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ انہیں اس طرح سے شہرت نہیں مل سکی جس طرح سے دیگر مزاح نگاروں کو مل سکی۔ بے حد شکریہ۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ڈرامہ میر کلو کی گواہی پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دینا چاہیں گے پروفیسر محمد کاظم صاحب کو، لیکن اس سے قبل کہ محمد کاظم صاحب یہاں ڈرامہ پیش کریں، میں پروفیسر محمد کاظم صاحب کا تعارف یہاں دینا چاہوں گی۔ حالانکہ ڈرامہ نگاری سے خصوصی دلچسپی کے باعث بہت سارے لوگ ان سے واقف ہیں اور ان کے جو کام ہیں اور بازگشت میں بھی یہ پہلے تشریف لا چکے ہیں، پھر بھی میں پروفیسر محمد کاظم صاحب کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ انہوں نے JNU سے PhD کی ڈگری حاصل کی ہے، آج کل کے سب ایڈیٹر کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات انہوں نے انجام دی ہے، دہلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں بحیثیت پروفیسر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، ڈرامہ، تھیٹر، ماس میڈیا اور فکشن سے خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کے زیر نگرانی 8 طلباء نے PhD کی ڈگری حاصل کی ہے اور 6 طلباء ابھی PhD کا کام ان کی زیر نگرانی کر رہے ہیں، جبکہ 24 طلباء نے MPhil کی ڈگری حاصل کی ہے اور 2 ابھی اپنا ریسرچ ان کے زیر نگرانی MPhil کا کر رہے ہیں۔ مختلف ادبی رسائل اور جرائد میں آپ کے مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں تک کتابوں کی بات ہے، تصانیف کی بات ہے، تو اشاریہ اردو سائنس ماہنامہ ان کی ایک اہم کتاب ہے۔ اس کے علاوہ وطن کا قرض جو کہ اسٹیج ڈراموں پر مبنی ہے، یہ بھی ایک اہم کام ان کا ہے۔ محمد مجیب کے ڈرامے، اس کے علاوہ نصر غزالی حیات و فن، بنگال میں اردو نکڑ ناٹک، داستان گوئی جیسی کتابیں ان کی اہم تصانیف ملتی ہیں۔ ہم بازگشت کی جانب سے تہ دل سے آپ کا ایک بار پھر استقبال کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ بازگشت کی جانب سے آپ کو مبارکباد دینا چاہیں گے کہ آپ پروفیسر بن چکے ہیں، اب شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی سے وابستہ ہیں اور پروفیسر کے عہدے پر آپ کو ترقی دی گئی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اردو زبان و ادب کی خدمت آپ یوں ہی جاری رکھیں گے۔ ایک بار پھر بازگشت کی جانب سے آپ کو دلی مبارکباد، اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ڈرامہ میر کلو کی گواہی یہاں پیش کریں۔ میں بازگشت کا شکر گزار ہوں، خصوصاً پروفیسر بیگ حساد صاحب کا، کہ وہ وقتاً فوقتاً ہماری تربیت کرتے رہتے ہیں، حوصلہ افزائی فرماتے رہتے ہیں، اور جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو کیسے کام کرنا ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے، کیا لکھنا پڑھنا ہے، اس کی تربیت بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور بازگشت میں خصوصاً 2-3 بار پہلے بھی شریک ہو چکا ہوں اور سنتا رہا ہوں تک کم و بیش تمام نشستوں میں۔ یہ آج مجھے حکم ہوا ہے کہ انجم مانپوری کا میر کلو کی گواہی کو پیش کروں، اور میر کلو کی گواہی یہ ندیم، رسالہ ندیم میں اگست 1931 میں شائع ہوا تھا۔ یہ 1931 میں شائع ہونے والا مضمون یا ڈرامہ یا جو آپ اس تحریر کو نام دے لیں، کہ آج کس طرح ریلیونٹ ہے اور آج کس طرح یہ اپنا کام کر رہا ہے اور اس کی اہمیت کتنی ہے، یہ دیکھیں۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں، میں اسے پیش کرتا ہوں۔ میر کلو کی گواہی۔ احسن اپنے گواہوں کے نہ آنے کی وجہ سے مقدمے کی تاریخ بڑھانے کے لیے مہلت کی درخواست دے کر بار لائبریری میں اطمینان سے بیٹھا ہوا اپنے وکیل سے باتیں کر رہا تھا کہ اس کا کار پرداز گھبرایا ہوا پہنچا اور بولا کہ گواہوں کی پکار ہو چکی ہے، حاکم نے مہلت کی درخواست نامنظور کر دی، گواہ حاضر نہ ہوں گے تو مقدمہ خارج کر دیا جائے گا۔ احسن کی بدحواسی دیکھ کر اس کے وکیل نے کہا، گھبرانے کی کون سی بات ہے، گواہی دینے والوں کی یہاں کمی نہیں۔ چنانچہ فن گواہی کے مشہور ماہر اور پیشہ ور گواہوں کے استاد میر کلو صاحب بلائے گئے۔ وکیل صاحب نے احسن سے 5 روپے لے کر ان کے حوالے کیے اور ساتھ لیے اجلاس پر پہنچ گئے۔ میر صاحب حاکم کو سلام کر کے کٹہرے میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ احسن سخت متحیر تھا
کہ مقدمے کی حالت سے میر صاحب بالکل واقف نہیں. مدعا علیہ کون ہے, کیا نام ہے, کتنی رقم کا دعویٰ ہے, نہ کچھ بتلایا گیا, نہ اظہار کی کوئی تعلیم دی گئی. آخر یہ اظہار کریں گے تو کیا کریں گے؟ غریب سمجھا کہ مقدمہ ہوا چوپٹ. فریق کے وکیل کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ حسن کا کوئی اصلی گواہ نہیں آیا ہے. میر کلو کو کٹہرے میں دیکھ کر اور بھی خوش ہوا کہ یہ بھاڑے کا ٹٹو کہاں تک چلے گا. اگرچہ چیف کے سوالات سے مقدمے کی نوعیت کا اندازہ کچھ میر صاحب نے اپنی ذہانت سے لگا لیا اور یہ بھی سمجھ گئے کہ احسان علی خان اصلی مقروض کا انتقال ہو چکا ہے. اب بحیثیت وارث ان کے بیٹے شاہد خان پر یہ نالش دائر کی گئی ہے. لیکن احسان علی خان جنہوں نے تمسک لکھا تھا اور اس کی صورت شکل وضع عمر سے واقف نہ ہونے کے باعث دل میں کچھ سوچنے لگے کہ فریق کے وکیل نے جرح کے سوالات شروع کر دیے. میر صاحب دروغ حلفی کے جرم میں ایک بار سزا پا چکے تھے, اس لیے پہلا سوال یہی کیا گیا. وکیل: میر کلو صاحب, آپ کبھی جیل کی بھی سیر کرائے ہیں؟ ارے آج کل کون ملک کا خادم ایسا ہے جو جیل سے نہ ہو آیا ہو؟ آپ ملک کی کس خدمت کے صلے میں یہ فخر حاصل کرنے کا موقع ملا؟ آپ کو ملک کی کس خدمت کے صلے میں یہ فخر حاصل کرنے کا موقع ملا؟ ارے وہی قانون شکنی. وکیل: کس قانون کے توڑنے کی ذمہ داری آپ نے اپنے ذمہ لی تھی؟ ارے گاندھی جی نے نمک کے قانون کو توڑنے کا بیڑا اٹھایا تھا اور بعض لیڈروں نے جنگلات کے قانون کی خلاف ورزی کو اپنے ذمہ لیا. میرے خیال میں سب سے زیادہ ضرورت قانون شہادت کی اصلاح کی ہے, اس لیے قانون شکنی کے لیے میں نے اس کو منتخب کیا. حضور, یہ دروغ حلفی کے جرم میں سزا پا چکے ہیں مگر اپنی زبان سے صاف اقرار کرنا نہیں چاہتے. حاکم: تو آپ اس فیصلے کی نقل داخل کر سکتے ہیں. دوسرا سوال کیجئے. وکیل: کیوں میر صاحب, احسان علی مرحوم کو آپ جانتے تھے؟ اے حضور, جاننے کی ایک ہی کہی, خدا مرحوم کو جنت نصیب کرے, ہم دونوں ایک جان دو قالب تھے, نہ مجھے ان کے بغیر آرام, نہ ان کو میرے دیکھے بغیر چین. ان کی عمر کیا تھی؟ یہی 30 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی. یہ 30 اور 60 کے درمیان کہنے سے کام نہیں چلے گا, صاف کہیے وہ بوڑھے تھے یا جوان؟ ارے عمر کے لحاظ سے تو بہت زیادہ بوڑھے نہیں تھے, مگر اکثر بیمار رہنے کی وجہ سے بوڑھے معلوم ہوتے تھے. بال سفید تھے یا سیاہ؟ نزلہ کی وجہ سے بال سفید ہو گئے تھے, لیکن جب خضاب لگاتے تھے تو جوان معلوم ہوتے تھے. رنگ گورا تھا یا کالا؟ نہایت ہی گورے چٹے آدمی تھے, لیکن وہی بیماری کی وجہ سے رنگ کچھ سانولا سا ہو گیا تھا. لامبے تھے یا ناٹے؟ قد تو لامبا تھا, لیکن کمر جھک جانے کی وجہ سے ناٹے معلوم ہوتے تھے. وکیل نے جھلا کر کہا, سوال کا صاف صاف جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ کیا لامبے تھے اور ناٹے بھی تھے, گورے بھی تھے اور سانولے بھی تھے, بال سفید بھی تھے اور سیاہ بھی, اس سے حلیہ کا کہیں صحیح اندازہ نہیں مل سکتا. جناب خفا ہونے کی کوئی بات نہیں, 1-2 روز کی ملاقات ہوتی تو البتہ اس وقت کی خاص وضع اور صورت کو بیان کرتا. برسوں رات دن کا ساتھ رہا, جن مختلف حالتوں میں میں نے دیکھا صاف صاف کہہ دیا. اچھا, احسان علی مرحوم داڑھی بھی رکھتے تھے یا نہیں؟ وہ عجیب آزاد وضع اور رندانہ مشرب کے آدمی تھے, جی میں آیا تو چاروں ابروؤں کو صفایا بول دیا, اور کبھی داڑھی بڑھائی تو خواجہ خضر کو بھی مات دے دی. فضول گوئی کی ضرورت نہیں, میں نے پوچھا تھا کہ داڑھی رکھتے تھے یا نہیں, صرف ہاں یا نہیں کہہ دیتے, اس کے علاوہ کچھ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں. دنیا بھر کے قصے سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. بہتر آئندہ سے انہی 2 لفظوں میں جواب دوں گا. احسان علی خان مرحوم برابر رہتے کہاں تھے؟ جی ہاں. یہ جی ہاں کیا؟ میں پوچھتا ہوں کہ کہاں رہتے تھے تو آپ فرماتے ہیں جی ہاں. اس سوال کا جواب ہوا؟
جناب ہی نے تو فرمایا تھا کہ جواب میں صرف ہاں یا نہیں کہو. میں نے ہر سوال کے لیے تھوڑے ہی یہ جواب بتلایا تھا. اچھا اب کہیے کہ وہ کہاں رہتے تھے؟ اپنے مکان میں. لا حول ولا قوت. عجیب سمجھ ہے. میرا اس سے مطلب یہ ہے کہ شہر میں رہتے تھے یا دیہات میں؟ دونوں جگہ. کبھی شہر کبھی دیہات. دیہات میں ان کا مکان کس رخ کا ہے؟ آپ تو وہاں بھی ساتھ جاتے ہوں گے. جی ہاں برابر ساتھ. دیہات بھی جایا کرتا تھا. اصلی سوال کو آپ کھا گئے. دیہات میں ساتھ رہنے کو میں نہیں پوچھتا. اس کا جواب دیجئے کہ وہاں مکان کس رخ کا ہے. شہر میں رہنے والوں کا دیہات میں اکثر تیر بہک جاتا ہے. وہاں جب جب گیا سمت کا مجھے صحیح پتہ ہی نہ لگا. ارے یہ روپے کس کام کے لیے انہوں نے؟ اپنی ضرورت کے لیے. ارے کون سی ضرورت؟ کیا کوئی خاص ضرورت آ پڑی جو بغیر قرض لیے کام نہیں چلتا؟ وہ نہایت ہی اول العزم تھے. خاص اور عام دونوں ضرورتیں ان کے لیے ایک تھیں. اپنے پاس 2-4 ہزار روپے رکھنا ضروری سمجھتے تھے. ارے کب روپے لیے انہوں نے؟ جب ضرورت پڑی. ارے کتنے دن ہوئے؟ 360 دنوں کا 1 سال ہوتا ہے. اب حساب کرنا اور جوڑ کر بتانا کہ سب ملا کر کتنے دن ہوئے ذرا مشکل ہے. ارے دنوں کو جوڑ کر بتانے کو میں نے نہیں کہتا. یہ بتلائیے کہ کتنے سال ہوئے. ارے تمسک کی مرقومہ تاریخ کو دیکھ کر ارے آپ بھی جوڑ سکتے ہیں کہ کتنے سال ہوئے. تو صاف کہیے کہ ہمیں یاد نہیں. جی ہاں پڑھنا لکھنا چھوڑے ہوئے زمانہ ہو گیا. اب حساب واقعی یاد نہیں. ارے حساب کے بھولنے یا یاد رکھنے کا سوال نہیں. تمسک کب لکھا گیا تھا؟ کتنا زمانہ ہوا؟ یہ یاد ہے یا نہیں؟ زمانے کے بارے میں جو آپ پوچھتے ہیں تو جہاں تک مجھے یاد آتا ہے انہوں نے اپنی زندگی ہی کے زمانے میں قرض لیا تھا. وکیل صاحب اس اول فول جواب سے سمجھ گئے کہ مقدمہ کے متعلق یہ حضرت کچھ بھی نہیں جانتے، صرف وقت گزاری کر رہے ہیں. لیکن غصہ تو اس کا تھا کہ اور باتوں کے جاننے کا کیا ذکر. مدعا کی صورت تک نہیں دیکھی اور برسوں کی ملاقات ایک طرف رہی. رات دن ایک ساتھ رہنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اس پر کہیں سے گرفت میں نہیں آتے. آخر سوچ کر ایک ایسا سوال کیا جس سے وکیل صاحب کو یقین تھا کہ واقفیت اور دوستی کا سارا بھانڈا ہی پھوٹ جائے گا. وکیل صاحب نے سوال کیا، کہیے میر صاحب، احسان علی صاحب مرحوم سے اور آپ سے دلی دوستی تھی؟ برسوں ایک ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا ہے؟ ان کا حرف تو آپ ضرور پہچانتے ہوں گے. یہی تو ایک کمال تھا مرحوم کا جس پر وہ برابر فخر کرتے تھے. وہ نہایت ہی خوشنویس ہفت قلم تھے. ہمیشہ مختلف شان سے لکھا کرتے تھے. قلم پر اتنا اختیار تھا کہ ان کا ایک خط کبھی دوسرے سے ملا ہی نہیں. اس جواب کے بعد وکیل صاحب نے سپر رکھ دی. 2 بجے سے مقدمہ شروع ہوا تھا. 4 بجنے کو چند ہی منٹ باقی رہ گئے تھے. حاکم نے مسکرا کر وکیل صاحب سے پوچھا، اور کچھ پوچھنا ہے؟ وکیل صاحب نے کہا، جی نہیں. لیکن یکایک ایک بات یاد آ گئی. حاکم سے کہا، حضور صرف ایک اور سوال کر کے جرح ختم کر دیتا ہوں. مثل کے کاغذات میں ایک جگہ احسان علی خان مرحوم کے مرض الموت کا ضمناً تذکرہ تھا. اس کو دماغ میں رکھ کر وکیل صاحب نے سوال کیا، میر صاحب یہ تو بتلائیے کہ احسان علی خان مرحوم مرے کس بیماری سے؟ میر صاحب، ہائے رونا تو اسی کا ہے کہ ان کے علاج میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا گیا.
حکیم، وید، ڈاکٹر سب کا علاج کیا گیا، مگر کسی کو اصل مرض کا پتہ ہی نہیں لگا۔ کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ۔ چوں قضا آید طبیب ابلا شود۔ جناب وکیل صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ ان کو موت کی بیماری تھی۔ 4 بج چکے تھے، اجلاس برخاست ہوا۔ احسن کو دوسرے روز اپنے گواہوں کے لانے کے لیے کافی موقع مل گیا، اور یہ صرف میر صاحب کی بدولت ہوا۔ اس روز سے ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ گواہوں کو سچے ہونے سے زیادہ ذہین اور حاضر جواب ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب، بے حد شکریہ پروفیسر محمد کاظم صاحب۔ آج میر کلو کی گواہی جو ڈرامہ پیش کیا گیا ہے اس پر تبصرے کے لیے اور آپ کی پیشکش پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بطور مہمان خصوصی موجود ہیں جناب اسلم فرشوری صاحب، جو کہ سابق سینئر پروڈیوسر ETV اردو رہ چکے ہیں اور پروگرام ایگزیکٹو آل انڈیا ریڈیو بھی رہ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو دعوت دوں کہ آپ تبصرہ کریں، میں اپنے ساتھی ڈاکٹر گلرانا سے خواہش کرتی ہوں کہ وہ جناب اسلم فرشوری صاحب کا تعارف یہاں پیش کریں۔ ڈاکٹر گلرانا۔ بہت بہت شکریہ ہمیرا۔ سب سے پہلے تو میں جناب محمد کاظم صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گی، آپ نے بہت ہی عمدگی سے ڈرامہ یہاں پیش کیا، بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج کے مہمان خصوصی جناب اسلم فرشوری صاحب کا بھی دل کی گہرائیوں سے اس پروگرام میں استقبال کرتے ہوں۔ حاضرین، اسلم فرشوری ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اسٹیج تھیٹر کی دنیا کا ایک اہم اور قابل احترام نام ہے۔ ETV اردو میں بحیثیت سینئر پروڈیوسر اور ہیڈ آپ نے خدمات انجام دی ہیں۔ آل انڈیا ریڈیو حیدرآباد اور آل انڈیا ریڈیو گلبرگہ میں سینئر گریڈ سب ایڈیٹر، اسسٹنٹ ایڈیٹر اور پروگرام ایگزیکٹو کے عہدوں پر 1974 سے 1999 تک فائز رہے۔ حیدرآباد سے شائع ہونے والے اردو روزنامہ انگارہ اور انگریزی روزنامہ ایوننگ اسٹینڈرڈ کے مینیجنگ ایڈیٹر بھی رہے۔ اس کے علاوہ میڈیا اور تشہیر سے متعلق کئی اہم تنظیموں اور نامور اداروں سے آپ وابستہ ہیں۔ آپ کی خاص پہچان آل انڈیا ریڈیو حیدرآباد سے 70 کی دہائی میں نشر کیے جانے والے نہایت ہی مقبول ریڈیائی سیریل چھوٹی چھوٹی باتیں کے کردار لالا بھائی کی حیثیت سے بھی ہے۔ حیدرآباد میں کئی لوگ اسلم فرشوری صاحب کو آج بھی لالا بھائی کے نام سے جانتے ہیں اور بلانا پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آل انڈیا ریڈیو حیدرآباد سے نشر کیے جانے والے پروگرام مرزا جی کا دیوان خانہ کے مرزا جی یعنی اسلم فرشوری صاحب کو سامعین نے آج بھی یاد رکھا ہوا ہے۔ آپ کا اہم کارنامہ اپنی نگری اپنے لوگ بھی ہے۔ اس پروگرام کے تحت حیدرآباد کی تہذیب، یہاں کی ثقافت، عوام اور حیدرآباد کے محلوں اور بستیوں کے متعلق آپ کی تحریریں کافی مقبول ہوئیں۔ آپ نے تقریباً 1000 سے زائد ریڈیائی ڈراموں میں اپنی اداکاری اور صداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ اسلم فرشوری صاحب نے کم سنی سے ہی اس میدان میں قدم رکھا، یعنی 10 برس کی عمر سے تھیٹر اور اسٹیج سے وابستہ رہے اور ایک نہایت ہی کامیاب فنکار کی حیثیت سے اپنی شناخت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ فلموں میں بھی آپ نے اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ ان میں اہم ہیں انکر، نشانت، منڈی، ہری بھری، دکھ سکھ، راستے پیار کے، ایک ہی بھول، جدائی، خون اپنا اپنا وغیرہ۔ ٹی وی سیریلز میں عالم پناہ، دیا ساگر جو ہندی، تیلگو، کنڑا اور ملیالم زبانوں کے چینل سے پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ جے ویر ہنومان، کہکشاں، ادھیکار، کاروان غزل وغیرہ شامل ہیں۔ ایک اور اہم بات یہاں پر یہ بتانا چاہوں گی کہ کاروان غزل کے لیے اسلم فرشوری صاحب نے ہی اسکرپٹس بھی لکھے اور ہدایت بھی کی ہے۔ تھیٹر گروپ فائن آرٹس اکیڈمی سے آپ نے کئی ڈراموں میں کام کیا، جیسے دروازے کھول دو، پنچایت، بھوکے بھجن نہ ہوئے گوپالا، دیوان غالب، خلی قطب شاہ، بھاگمتی، آج کی بھاگمتی اور کئی ڈرامے ہیں جن میں آپ نے اداکاری اور ہدایت کاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ فہرست کافی طویل ہے، وقت بھی بہت کم ہے۔ کچھ عرصے کے لیے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے شعبہ ماس کمیونیکیشن میں مہمان پروفیسر بھی رہے۔ اس کے علاوہ انسٹرکشنل میڈیا سینٹر مانو کی مشاورتی کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ 2010 سے تھیٹر گروپ فائن آرٹس اکیڈمی کے نائب صدر ہیں۔ اسلم فرشوری صاحب کے اعزازات کی فہرست بھی کافی طویل ہے۔ تاسیس تلنگانہ کے موقع پر آپ کو ادب اور صحافت کی 50 سالہ خدمات کے ضمن میں 2017 میں تلنگانہ اسٹیٹ ساہتیم ایوارڈ سے نوازا گیا۔
بزم علم و ادب حیدرآباد نے علم بردار اردو ایوارڈ سے نوازا ہے۔ شمالی امریکہ کے سوسائٹی آف انڈین مسلمز ٹیکساس نے بھی ادب اور صحافت کی خدمات کے اعزاز میں آپ کو اعزاز سے سرفراز کیا ہے۔ ڈلاس ایریا تلنگانہ ایسوسی ایشن نے بھی اعزاز سے نوازا ہے۔ بزم اتحاد جدہ نے بھی آپ کو ایوارڈ پیش کیا ہے۔ زمانہ طالب علم میں بھی عثمانیہ یونیورسٹی نے بہترین اینکر اور بہترین اداکار کے اعزاز سے نوازا ہے۔ اداکاری اور صداکاری اور صحافتی خدمات کے علاوہ آپ کی خاص پہچان ناظم مشاعرہ کی حیثیت سے بھی ہے۔ ملک اور بیرون ملک کے اہم مشاعروں میں آپ بہترین نظامت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ شاعر بھی ہیں۔ نعتیہ کلام کا مجموعہ رحمت للعالمین، غزل و نظموں کا مجموعہ فصل سخن ایک اور تصنیف ہے جو ریڈیو، ٹی وی، فلم اور تھیٹر سے متعلق آپ کی تحریروں پر مبنی ہے، ذرائع ترسیل و ابلاغ اور زبان اردو۔ یہ تھا مختصر سا تعارف جناب اسلم فشوری صاحب کا، بے حد شکریہ۔ جی شکریہ ڈاکٹر گل رانا۔ جناب اسلم فشوری صاحب، حیدرآباد کا جانا پہچانا نام اور آپ کے کارنامے ہیں آپ کی پہچان ہے، ہم کہہ سکتے ہیں۔ جناب اسلم فشوری صاحب۔ بھائی سب سے پہلے تو بیگ احساس صاحب کا بے حد شکریہ۔ ڈاکٹر بیگ احساس نے جس طرح مجھے موقع دیا کہ میں ڈرامے پر گفتگو کر سکوں، اور خاص طور پہ ڈرامہ میر کلو کی گواہی جو مانپوری صاحب کا بڑا خوبصورت ڈرامہ ہے، اور جس طرح اس ڈرامے پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے موقع عطا کرا، اس کے لیے بے حد شکریہ۔ میں ممنون ہوں کاظم صاحب کا، بہت خوبصورت انداز میں کاظم صاحب نے پیش کیا اسے۔ ڈاکٹر فیروز عالم صاحب کا بھی شکریہ، ڈاکٹر گل رانا کا، اور میرا سعید صاحبہ کا، حالانکہ انہوں نے کئی مرتبہ میرا نام غلط بولا، یہ کوئی بات نہیں، کنفیوژن ان کا اپنی جگہ۔ بہرحال غوث ارسلان صاحب کا بھی بہت شکریہ۔ غوث ارسلان بہت عرصے کے بعد کی آواز سننے اور انہیں دیکھا نہیں ہے، الگ بات ہے۔ بہرحال آپ سب کا شکریہ کہ آپ سب نے بہت خوبصورت باتیں کی، میرا تعارف جس طرح سے کرایا گیا، اس کے لیے ڈاکٹر گل رانا کا ممنون و مشکور ہوں، اور انہوں نے بہت طویل تعارف میرا کروایا جو ڈرامے کے اصول کے خلاف ہے۔ دیکھیے، ڈرامہ دراصل زندگی کی اصل ہے اور اصل کی نقل ہے، بلکہ اگر فی الحال غور کریں تو اصل کو کافی پیچھے چھوڑ دیا ہے ڈرامے نے۔ اصل کی نقل میں اتنے عظیم پیمانے پر تبدیلی فرمائی ہے ڈرامے نے کہ اس اصل میں نقل کو ڈھونڈنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکنات میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ریڈیو یا تھیٹر کے لیے فنکاروں کا ملنا بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ ایک زمانہ تھا، مجھے یاد ہے کہ ریڈیو کا صداکار ہونا یا ڈراموں کا اداکار ہونا فخر کی بات تھی، باعث فخر ہوا کرتا تھا۔ یہ مجھے یاد اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں شاید 10 سال کا تھا، اس وقت میری فیس 3 روپے تھی، صرف 3 روپے، اور یقین مانیے گا کہ ایز اے چائلڈ آرٹسٹ مجھے تقریباً 6-7 ڈراموں میں کام کرنے کا موقع ملا تھا، اور یہ روپ لال مرحوم اور عائشہ شاد مرحومہ بڑے خاص لوگ ہوا کرتے تھے، اور میرے استاد تھے موہن سنہا، جنہوں نے بڑا خاص رول ادا کیا اس زمانے میں۔ ایک بات بتا دوں میں کہ جس زمانے میں 3 روپے ملا کرتے تھے، اس زمانے میں 3 روپے ہمیں نہیں ملتے تھے، بلکہ میرے بڑے بھائی احمد جلیس مرحوم، جو میرے بڑے بھائی تھے اور ڈائریکٹر دوردرشن بنگلور کے حیثیت سے 1996 تک انہوں نے کام کیا، اور پھر
وہی انتقال بھی فرما گئے، حیدرآباد میں تدفین ہوئی ان کی، یہ الگ بات ہے۔ تو 3 روپے جب لے کر وہ تصرف کر کے دیتے تھے تو ہم ان سے کہا کرتے تھے کہ بھائی اڈلی کھلا دیجیے گوپی میں۔ ایک ریسٹورینٹ تھا بڑا مشہور، اس میں جا کے ہم گوپی میں اڈلی کھاتے تھے، اور جلیل بھائی جی نے ہم کہتے تھے پیار سے، جی گھر پہنچتے تھے اور 3 روپے ماں کے حوالے کر دیتے۔ آپ یقین مانیے گا کہ بڑے ہوئے جب ہم تو فیس ہماری 3 روپے سے 15 روپے ہو گئی، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا لگا کہ فیس پڑ گئی، لیکن ایک ہی دعا ہے کہ کوئی لوٹا دے مجھے میرے وہ سستے والے دن۔ یقین مانیے گا کہ ریڈیو کے وہ لاجواب دن ڈراموں کے سنہرے دن ہوا کرتے، جب ان کے چاہنے اور سننے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہوا کرتی، اور جو ڈراموں کی طرح سننے والے بھی لاجواب ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح اردو کے پہلے ڈرامے اندر سبھا سے ابتدائی تھیٹر یعنی پارسی تھیٹر تک اگر دیکھیں تو ڈراموں میں ہمارے زیادہ تر جن، پریوں اور افسانوی کرداروں کے بھرمار ہوا کرتی تھی، اور اس بھرمار کے بعد جو ڈراموں کی رفتار تھی، یقین مانے گا کہ وہ بہت بہت آہستہ تھی، بہت سلو تھی، اور ڈرامے ایکانگی ہوا کرتے تھے، لیکن وہ بات نہیں ہوا، یعنی ان ڈراموں میں وہ مزہ نہیں آتا تھا جو کرداروں کی دوری کی وجہ سے ہوا تھا۔ ریڈیو نے انسانی جذبات کو اپنے سیر سے اس طرح پیش کیا کہ صاحب سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ ریڈیو جب آیا، یہ شاید 36 یا 37 کی بات ہے، سن 1936 یا 1937 میں ریڈیو شروع ہوا، اور جیسا کہ ابتدا میں ریڈیو نے کہا کہ پیش کرنے کے لیے، پروگراموں کو پیش کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح اپنایا ریڈیو نے کہ ادب کے مختلف اصناف کو اپنا پروگراموں کا حصہ رکھا۔ مثلاً افسانے ہوتے تھے یا مضامین ہوتے تھے، نیوز وغیرہ ہوتی تھی، اسی میں ڈراموں کو تھیٹر سے نکال کر اور ضرورت کے مطابق ان کو چھوٹا کر کے، یعنی مختصر کر کے ڈراموں کو نشر کیا گیا، اور اس طرح سننے والے پیدا ہوئے۔ اور ایک بات، جب ٹیلی ویژن کا دور شروع ہوا، ڈراموں کا رنگ ڈھنگ بدلا ہوا تھا، بہت بدل گیا، بلکہ ڈراموں نے ٹیلی ویژن کے لیے اپنے آپ کو بدل دیا تھا، اور چونکہ وجہ اس کی یہ تھی کہ ڈراموں کے شائقین نے اس لیے پسند کیا کہ جو اسٹاف لیا گیا تھا ابتدا میں وہ ریڈیو والا اسٹاف تھا۔ ریڈیو کا اسٹاف ٹیلی ویژن کے لیے کام کرتا تھا، تو انہوں نے صداکاری کو اداکاری میں بدل دیا، تو نتیجے میں سننے والوں اور دیکھنے والوں کا بھی یکساں دلچسپی کا باعث یہ تھا کہ ٹیلی ویژن ریڈیو کا دوسرا روپ تھا، دوسرا رنگ تھا، اور لوگوں نے اسے پسند کیا، اور اس پیشکش کو یعنی سراہا بھی، ڈراموں کے انداز کو سراہا، اداکار بدلنے لگے، اداکار بدلنے شروع ہوئے، کردار بدلنے لگے، اور صداکاری میں جو مزہ تھا وہ اداکاری میں اور واضح طور پر نظر آنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ جس طرح ڈراموں کا رنگ روپ یا رنگ ڈھنگ ہوا کرتا تھا، اس میں آنے والے ڈراموں کی پیشکش کے انداز پر کافی اثر ڈالا تھا، اور یہی انداز ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ انجم مانپوری صاحب کا، جن کا نام نور محمد تھا،
1931 में नदीम में छपा हुआ ड्रामा अभी कलीम साहब ने पेश किया, काजिम साहब ने पेश किया, सॉरी। ड्रामों की तहरीर में एक बात अहम है और खुसूसी तो ख्याल रखना पड़ता है कि ज़बान सादा हो, सादा फहम हो, मुकालमे लंबे और तवील ना हो, मौजू वाज़ेह तौर पर उजागर हो, और एक बात, अमीर गहराई लिए हुए अल्फाज का इस्तेमाल इसमें कम होता था। और यही अंजुम मानपुरी साहब की खुसूसियत है कि उन्होंने ड्रामा मीर कल्लू की गवाही में जो इस्तेमाल किया। ये और बात है कि ड्रामे में जो पता नहीं है, मुझे अफसाना सा लगा इब्तिदा में, इंशा परताजी का भी रंग रूप नजर आया इसमें, और जिस तरह से काजिम साहब ने पेश किया उसको और मुकालमों को जिस तरह से अदा किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा अंदाज है, बहुत अच्छा अंदाज था। और ख़ासतौर पे ये है कि इब्तिदा में जिस तरह से नेक तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं उस तरह नेक तवक्कुआत वाबस्ता की गई। मेरे एक जो उम्मीद थी काजिम साहब से, वो शायद उम्मीद टूटी है मेरी। काजिम साहब तो पिछली बार तजुर्बा ये कहता है कि माशाल्लाह पढ़ने में माहिर हैं, लेकिन ड्रामे की पेशकश कुछ अलग लगी, थोड़ी सी बदली हुई थी। और ड्रामा उस ज़माने का है, यकीन मानिए कि जिस ज़माने में ड्रामा पूरी तरह से नहीं हुआ था, बल्कि मीर कल्लू की गवाही की जो पेशकश थी वो काजिम साहब की अपनी उससे थे कि उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया। और अंजुम मानपुरी साहब मरहूम ने अफसाने और ड्रामे को एक हसीन अंदाज में लिखा। बेशक 1931 में छपा हुआ ये ड्रामा वो मज़ा नहीं दे सका जो ड्रामे अमूमन दिया करते हैं। मेरा एहसास है कि इसमें सौती तासुरात की कमी थी, और सौती तासुरात अगर होते तो शायद मज़ा दोबारा हो जाता। ये मेरा अपना तासुर है, ड्रामे का आदमी हूँ, ड्रामे ज़िंदगी भर किए हैं, रेडियो के लिए, टेलीविज़न के लिए, थिएटर के लिए, और बाद में फिल्मों के लिए लिखता रहा। लेकिन अंदाज जो है वो मानपुरी साहब का बड़ा खूबसूरत था, और उससे अंदाजा ऐसे कीजिए कि काजिम साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा, और मुझे बुरा नहीं लगा बल्कि बहुत अच्छा लगा, और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ साथ मैं बेग एहसास साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में एक ड्रामे को लिया, और इस ड्रामे को होना चाहिए था, जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से ड्रामा हुआ है, और इसका सभी इसके खालिद मुबारकबाद है। बेहद शुक्रिया जनाब असलम फरशुरी साहब। और मैं माजरत ख्वाह हूँ कि नामों में मुमासलत की वजह से मैंने अपने हम मनसब साथी का नाम ले लिया है, तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। और बहरहाल आज के इस नशिस्त में आपने बतौर मेहमान खुसूसी यहाँ मौजूद हैं, और जो अंजुम मानपुरी का ड्रामा यहाँ पेश किया गया है मीर कल्लू की गवाही, उस पर न सिर्फ आपने तबसरा किया बल्कि ड्रामे का जो पस मंज़र है उस पर भी, जैसे कि रेडियाई ड्रामे वगैरह या ड्रामे के उरूज का जो ज़माना था, जिसमें जो ड्रामा निगार है, हिदायतकार हैं और सामईन भी कितना उसमें इन्वॉल्व हुआ करते थे, इस बारे में आपने सैर हासिल गुफ्तगू की। और प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब के बारे में भी अपनी राय पेश की। सदारती खिताब में प्रोफेसर बेग एहसास साहब से भी हम इस बारे में जानेंगे, और आपने जो सवाल रखे हैं ज़रूर बेग एहसास साहब इसकी बाबत अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। लेकिन इससे एक बात और
ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جی جی سیدھی سی بات یہ ہے کہ پروفیسر قاسم موجود ہیں اور بیگ احساس صاحب موجود ہیں. ڈرامے اگر اس طرح سے ہوں یا ڈراموں کی پیشکش کا جو انداز ہے اس انداز میں ڈرامہ ہو، یقیناً ڈرامہ یقیناً پسند کیا جائے گا اور لوگ پسند کرتے ہیں اسے. اور یقیناً حیدرآباد خاص طور پر پہچانا جاتا ہے اپنے ڈراموں کی پیشکش کی وجہ سے. اور قاسم صاحب جانتے ہیں دلی میں میرا چونکہ بازگشت سے تعلق ہے میرا، ایک بات عرض کر دوں ہے کہ اگر یہ ڈرامے بیگ احساس صاحب بازگشت میں پیش کریں تو بہت اچھا رہے گا، پسند کیے جائیں گے. جی جی انشاءاللہ آپ نے جو تجویز رکھی ہے اس پر ضرور غور کیا جائے گا، اور پروفیسر بیگ احساس صاحب اس بات کا جواب بھی دیں گے. لیکن اس سے قبل کہ ہم صدارتی خطاب کے لیے پروفیسر بیگ احساس صاحب کو دعوت دیں، حاضرین میں جو موجود ہیں شرکاء، جو وہ آج کی اس نشست کے بارے میں پروفیسر محمد کاظم صاحب کی پیشکش اور انجم مانپوری کا جو ڈرامہ ہم نے یہاں پیش کیا ہے میر کلو کی گواہی، اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آگے آ سکتے ہیں. میر کلو کی گواہی ایک ایسا ڈرامہ ہے جس میں ہمارے پورے عدالتی نظام کو ایک طرح سے انہوں نے پیش کیا ہے. اس میں جو کمیاں ہیں کہ کس طرح سے جج بھی جانتا ہے کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے، وکیل بھی جانتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ ہمارے عدالتی نظام کی جو خامیاں ہیں ان پر بہت اچھی طرح سے انہوں نے توجہ کی ہے. اور آپ دیکھیے کہ کس طرح سے مطلب جو جملے ہیں ان میں کیا بے ساختگی ہے، اور کس طرح سے ایک سوال ہوتا ہے فوراً اس کا جواب دیا جاتا ہے. وہ لمبے تھے، ان کا قد کیسا تھا؟ وہ قد تو کافی لمبا تھا لیکن وہ جھک کے چلتے تھے اس لیے بونے دکھائی دیتے تھے، ناٹے نظر آتے تھے. بالوں کا رنگ کیسا تھا؟ بالوں کا رنگ تو صاحب سفید ہو گیا تھا لیکن خضاب لگاتے تھے تو بالکل جوان معلوم ہوتے تھے. تو اس طرح کی نثر جو ہے، یہ بے ساختگی اس طرح کی بہت کم لوگوں کے یہاں ملتی ہے. اور اس سے جو انہوں نے مزاح پیدا کیا ہے وہ واقعی بہت غضب کا مزاح ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے. لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ ہے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ کس طرح کا ہے. اس طرح کے ان کے جو دیگر، جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنی بات چیت میں کہا تھا کہ ان کی نظر بڑی گہری ہے. ان کا ایک اور مضمون ہے کرائے کی ٹمٹم. اب کرائے کی ٹمٹم کے حوالے سے ہمارے پورے ملک کی سڑکوں اور سیاست اور مذہب، ان تمام چیزوں کو وہ مارز بحث میں لے کے آتے ہیں اور جو بھی ہمارے سماج کی خامیاں ہیں ان سے ہمیں واقف کراتے ہیں. تو وہی صورتحال اس میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. بے حد شکریہ. جی، بازگشت کے سرپرست اعلیٰ پروفیسر بیگ احساس صاحب کی اجازت سے دو ایک باتیں. بنیادی طور پر میں صرف یہاں پر مہمان خصوصی نے جو گفتگو کی، بہت اچھی گفتگو ہے ان کی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک خاص بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ تحریریں جس زمانے کی ہیں اس زمانے میں ہمارے یہاں جو اصناف کی حدیں ہیں وہ بہت پیچ در پیچ ہیں. مطلب ایک صنف دوسری صنفوں کے دائرے کو کاٹتی چلتی ہے، اور انجم مانپوری کو اس طرح سے شہرت نہیں ملی جس کے وہ بنیادی طور پر حقدار تھے. حالانکہ ان کی زبان جتنی صاف شگفتہ تھی، لیکن مجتبیٰ صاحب نے بہت اچھی بات مشتاق احمد یوسفی کے بارے میں لکھی ہے کہ ان کی تحریروں میں آپ کو فل اسٹاپ اور کوما تک کو پڑھنا ہوتا ہے. تو زبان کا وہ جو صاف اور شستہ مذاق ہوتا ہے، جب تک ہم اسے نہیں پڑھیں، موجودہ زمانے میں ہمارے ہاں دیکھیے اب طنز و مزاح رفتہ رفتہ کم ہوتا جا رہا ہے. انجم مانپوری ان ڈرامہ نگاروں میں سے ہیں ہمارے ہاں جن کے بارے میں حتمی طور پر یہ فیصلہ کرنا کہ وہ صرف ڈرامے ہیں یا وہ انشائیوں کا کوئی ٹکڑا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے اپنے آپ میں. لیکن جو بنیادی جو قدر ہے ان کی وہ یہ ہے کہ وہ ہماری سوسائٹی کو جس طرح سے ریفلیکٹ کرتی ہیں ان کی تحریریں. آپ دیکھیے، آپ میر کلو کی گواہی کو آپ غور سے سنیے تو ہمارے جتنے سیاسی آج کے لیڈران ہیں وہ سارے کے سارے میر کلو کے شاگرد آپ کو دکھائی دیں گے. تو یہ جو ان کی تحریروں کی خصوصیت ہے کہ وہ آپ کو آپ کی سوسائٹی کے عکس کے طور پر آپ کی سوسائٹی سے آپ کو وابستہ کرتی ہیں ان کی تحریریں. یہ بہت بنیادی چیز تھی جو انجم مانپوری کی تھی. اور میر کلو کی گواہی ظاہر ہے بہت مشہور اور مقبول ان کی تحریر رہی ہے. ہم سبھی لوگوں نے اپنے سلیبس کے زمانے میں، ہائی اسکول کے زمانے میں اسے پڑھا ہے. یہ بنیادی طور پر ہمارے ہاں رفتہ رفتہ عمدہ تحریروں کا، تخلیقی نثر کا رواج رفتہ رفتہ کم ہوتا جا رہا ہے. خود ڈرامہ بھی اس کی زد میں ہے. ڈرامہ نے بحیثیت صنف بہت ترقی کی ہے
لیکن آپ دیکھیے کہ ڈرامے میں عمدہ زبان کے لکھنے والے لوگ ہمارے یہاں کتنی تیزی کے ساتھ گھٹتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم ان چیزوں کو کس طرح سے، اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں بیگ احساس صاحب کو کہ وہ اس طرح کی تحریریں جو تخلیقی زبان کا بہترین نمونہ ہے، اسے جب وہ اس پروگرام میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اور کچھ نہ ہو، کم سے کم ہم ایک زبان کا ایک اچھا مذاق عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑی بات ہے ہمارے زمانے میں. تو اس کے لیے میں بہت بہت مبارکباد میں دینا چاہتا ہوں. اور کاظم صاحب کا بھی کاظم صاحب کو بھی میں بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس ڈرامے کو اسی سلیقے سے پیش کیا جس کا وہ حقدار تھا. تو اس کے لیے میری طرف سے بہت بہت مبارکباد. اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کی تحریروں کا سلسلہ مسلسل جاری رہنا چاہیے. بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اب نہایت ادب و احترام کے ساتھ بازگشت کے صدر کو پروفیسر بیگ احساس صاحب کو، جو کہ ہمارے سرپرست بھی ہیں، صدارتی خطاب کے لیے دعوت دینا چاہوں گی. پروفیسر بیگ احساس صاحب. جناب اسلم فرشوری صاحب، پروفیسر کاظم صاحب، اور ہمارے بازگشت کی ٹیم، ڈاکٹر فیروز عالم، ڈاکٹر حمیرہ سعید، ڈاکٹر گلے رانا، جناب غوث ارسلان، اور آج کی محفل سے جڑے ہوئے شائقین ادب. سب سے پہلے میں محمد کاظم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہیں پروفیسر کے عہدے پہ ترقی ملی. یہ ڈپارٹمنٹ کا آخری عہدہ ہوتا ہے. کے بعد جو عہدے ہوتے ہیں وہ سب انتظامی عہدے ہوتے ہیں، لیکن تدریس کی معراج پروفیسرشپ ہے. لیکن دوسری خرابی یہ ہے پروفیسرشپ میں کہ آدمی پروفیسر ہونے کے بعد پھر لکھنا پڑھنا چھوڑ دیتا ہے اور دوسری مصروفیتوں میں زیادہ وقت دینے لگتا ہے. تو میں ان سے توقع کرتا ہوں کہ وہ جس طرح سے پہلے لکھتے پڑھتے تھے، پروفیسر ہونے کے بعد اپنی ذمہ داریوں میں اضافہ ہونے کے بعد بھی وہ اسی طرح لکھتے پڑھتے رہیں گے اور ڈرامے سے ان کی جو دلچسپی ہے وہ برقرار رکھیں گے. آج انجم مان پوری صاحب کا ڈرامہ پیش کیا گیا اور یہ 1931 کا لکھا ہوا ڈرامہ. ظاہر ہے 1931 میں انگریزوں کا دور تھا اور انگریزوں کے دور میں عدالتوں کا جو حال تھا اس پہ انجم مان پوری صاحب نے طنز کیا. آج 2021 ہے، ہماری عدالتوں میں کوئی خاص فرق نہیں آیا. آج بھی عدالتوں کا وہی حال ہے جو انگریزوں کے زمانے کی عدالتوں کا تھا، اور آج بھی انصاف حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی تو انصاف کے انتظار میں آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے. ہماری جوڈیشری میں جو گنجائشیں ہیں اس کا وکلا حضرات جس طرح سے استحصال کرتے ہیں اور جس طرح ان گنجائشوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور کیس کو بہت لمبی مدت تک کھینچتے ہیں، اس کی ایک جھلک انجم مان پوری صاحب نے پیش کی. اور ہمارے سسٹم میں جیسے فیروز عالم صاحب نے کہا کہ عدالت جانتی ہے کہ یہ پیشہ ور گواہ ہے اور وہ ایسے جواب دے رہا ہے گول مول جس سے کوئی نتیجہ برآمد کرنا ممکن نہیں. اس کے باوجود 2 بجے سے 4 بجے تک کارروائی ہو رہی ہے اور پھر اگلی تاریخ دی جاتی. تو صرف کیس کو ڈسمس ہونے سے بچانے کے لیے وکلا کس طرح سے پیشہ ور گواہوں کا استعمال کرتے تھے اور کس طرح پیشہ ور گواہ وکیلوں سے گول مول قسم کی گفتگو کرتے تھے،
اس کی جھلک انجم مانپوری صاحب نے کلو کی گواہی میں پیش کی۔ اب یہ ہماری عدالتوں کا نظام اس قدر عجیب و غریب ہے کہ اگر میں بگڑا ہوا ہے کہوں تو کہیں توہین عدالت نہ ہو جائے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نظام میں اتنا بگڑا ہوا ہے کہ جیسے ایک فلم کا مشہور کالمہ ہے کہ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، عدالتوں میں بس یہی ہوتا ہے کہ بس تاریخ دی جاتی ہے، پہلے 2-3 مہینے تو صرف تاریخ دی جاتی ہے، پھر برسوں کیس نمبر پہ نہیں آتا، اور نمبر پہ آنے کے بعد بھی انصاف حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارا سسٹم یہ ہے کہ پہلے تحت کی عدالتیں ہیں، اس کے بعد ہائی کورٹ ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ ہے، تو ان 3 عدالتوں سے نمٹنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کو اتنی حیات ملے یہ ضروری نہیں، وہ 3 عدالتوں کے کیس لڑ کے زندہ بھی رہ سکے، اور کیس لڑتے لڑتے اگر وہ کیس جیت بھی جائے تو اس قابل ہو کہ جو ہے اپنی کامیابی کا جشن منا سکے۔ عدالتوں کا خرچ ہزاروں روپے، لاکھوں روپے ہوتا ہے، اور کبھی کبھی لوگ خرچ سے گھبرا کے عدالتوں کا رخ نہیں کرتے، آپس میں صلح کرنا پسند کر لیتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارا انصاف دولت مندوں کے ہاتھ میں ہے، اور مفلس کو انصاف ملنا بے حد دشوار اور مشکل ہے۔ ایسے کئی کیسز ہیں جس میں گواہ موجود ہیں، ایکسیڈنٹ کے کیس ہوتے ہیں، ریپ کے کیس ہوتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ قصوروار کون ہے، فسادات ہوتے ہیں اس میں لوگ جانتے ہیں کہ قصوروار کون ہے، لیکن اس کے باوجود عدالت میں ثابت کرنا کسی کو مجرم بہت مشکل کام ہے۔ تو انجم مانپوری صاحب نے بہت ہلکے پھلکے انداز میں اور مزاحیہ مکالموں سے کام لے کر یہ بات کو کس طرح گھمایا پھرایا جا سکتا ہے کہ اپنی بات بھی پوری ہو جائے اور سامنے والا کا مطلب بھی نہ نکال سکے اور گرفت بھی نہ کر سکے۔ اور اس طرح کے ہمارے یہاں گواہ ہیں جو پیشہ ور گواہ ہیں، انہیں موقع بے موقع استعمال کیا جاتا ہے، یا انجم مانپوری صاحب نے۔ تو یہاں اسلم فرشوری صاحب نے ڈرامے پہ، اب چونکہ ہم لوگ آن لائن ہیں، 1931 میں شاید ریڈیائی ڈرامہ نہیں آیا تھا، لیکن چونکہ ہم لوگ آن لائن ہیں تو ہمارے ہاں یہی ایک صورت ہے کہ ہم اسٹیج ڈرامے کو بھی ریڈیائی ڈرامے کی طرح پیش کریں۔ اور ابھی ہم نے ایک ہی آدمی یعنی ایک ہی اداکار کو زحمت دی ہے کہ وہی مختلف کرداروں کو پیش کرے۔ آگے چل کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈرامے کے جتنے کردار ہیں وہ اکٹھا ہو کر ریڈیائی ڈرامے کی طرح باضابطہ طریقے سے ڈرامہ پیش کرے۔ یہاں میں پروفیسر کاظم صاحب کے انتخاب کی داد دیتا ہوں کہ ریڈیائی ڈرامہ ہو کہ آن لائن ڈرامہ ہو، اس میں اس بات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے کہ کرداروں کی بہتات نہ ہو، کردار کم ہو تاکہ سننے والا کنفیوز نہ ہو سکے۔ اور جبکہ ایک ہی آدمی 2 کردار کر رہا تو وہ 2 کردار ہی بخوبی کر سکتا ہے، 2 سے زیادہ کردار اگر وہ کرے گا تو سننے والے کنفیوز ہو۔ کاظم صاحب نے دونوں کرداروں کے درمیان فرق برقرار رکھا۔ وکیل کے لہجے میں جو جھلاہٹ تھی انہوں نے اس کو پیش کیا، اور کلو کے ہاں جو اطمینان اور جس طرح کا تجربے کار لہجہ تھا کہ وہ جانتا تھا کہ ان وکلا کو کس طرح سے اپنی بات پہنچا سکتا ہے، گھمایا پھرایا جا سکتا ہے،
तो लहजे में जो तजुर्बा और एक किस्म की बुर्दबारी थी, उसके फर्क को उन्होंने बड़ी खूबी से पेश किया। अगर आप आंख बंद करके ये ड्रामा सुने तो हमको दो किरदारों का फर्क बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आता है। ताहिर अहमद काज़िम साहब सिर से पैर तक ड्रामे में डूबे हुए हैं। उन्होंने बहुत से नुक्कड़ ड्रामे भी किए हैं, तो इनके लिए ये बहुत मामूली सी बात, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी बात है कि एक ऐसा फनकार जो ड्रामे की फील्ड में अपनी पहचान रखता है, वो हमारी दरख्वास्त पे यहाँ आता है और अपने फन का मुजाहरा करता है। और असलम परशोरी साहब का आपने तारुफ पढ़ा। असलम की जिंदगी का बेशतर हिस्सा ड्रामों और जिंदगी का कुछ हिस्सा फिल्म में लगा। उनको बेहतर तजुर्बा है बहुत सी बातों का, और बाज़ाब्ता उन्होंने बहुत खूबसूरत ड्रामे किए हैं। तो इंशाल्लाह हम साहब हैं, मुनव्वर अली साहब हैं, जबीन साहबा है, इन लोगों की खिदमत से फायदा उठाकर कभी इनको तैयार करेंगे कि वो कोई बहुत ही खूबसूरत ड्रामा मुख्तलिफ किरदारों का यहाँ बाज़गश्त में पेश करें और हम सब उससे लुत्फ़ उठाएं। ड्रामा परफॉर्मिंग आर्ट है और जाहिर है यहाँ काज़िम साहब की मजबूरी ये थी कि वो अपने कमरे में बैठ के बात कर रहे थे, तो सिर्फ लहजे से वो किरदारों के जज्बात का इजहार कर रहे हैं और कभी कभी चेहरे पे भी की झलक नजर आ जाती। लेकिन जब बाज़ाब्ता ड्रामा पेश किया जाएगा तो वैसे नहीं कि जैसे स्टेज पे ड्रामा पेश होता है, लेकिन रेडियाई ड्रामा जिस तरह से होता है उसको अगर पेश करने की कोशिश करें तो हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और हमारी बज़्म से जुड़े हुए बहुत से माहिर आर्टिस्ट हैं जो इस काम को बखूबी करते हैं। अब यहाँ ये अर्ज कर दूं कि इस प्रोग्राम के बाद एक और प्रोग्राम होगा 10 तारीख को। उसके बाद रमज़ान का पूरा महीना हम लोग बाज़गश्त का कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह ईद मिलाद के जरिए से हम फिर दोबारा बाज़गश्त की सरगर्मी को जारी रखेंगे। मैं जावेद रहमानी साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो जब भी बहस में हिस्सा लेते हैं कोई ना कोई मानी ख़ैज़ बात करते हैं और बहस को आगे बढ़ाने में और तख्लीक को समझने में उनके तासुरात बहुत ही मुमित बीमारी साबित होते हैं। आज फिरोज आलम साहब ने भी हिस्सा लिया, अच्छा लगा। और ये कोई पाबंदी नहीं है कि अगर बाज़गश्त के मुंतज़मीन में से वो हैं तो अपने तासुरात का इजहार न करें, बल्कि सबको आज़ादी है अपने तासुरात का इजहार करने की। बहुत दिन के बाद यहाँ एक शख्स नजर आया जिसने शेर भी पढ़ा, तो मैं समझता था वो अपने तासुरात का इजहार करेंगे, लेकिन पता नहीं किसी मसलहत के तहत वो खामोश हुए। तो मैं उनका भी खैर मक़दम करता हूँ और वो उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत फरमाते रहें तो मालूमात में इजाफा होगा। बाज़गश्त से जुड़े हुए तमाम श्रोता का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों की वजह से बाज़गश्त की रौनक है और हमको हौसला मिलता है नए प्रोग्राम। बेहद शुक्रिया प्रोफेसर बेगहसास साहब। हमेशा की तरह आपने अपने सदारती खिताब में आज की इस नशिस्त में पेश हुए तमाम पहलुओं का नहायत बारीक बीनी से अहाता किया है। आपका हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अब ये प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराहिल में पहुंच चुका है, तो मैं अपने साथी डॉक्टर गुले राना से ख्वाहिश करती हूँ कि वो इजहार तशक्कुर का फरीज़ा अंजाम दे। डॉक्टर गुले राना। शुक्रिया डॉक्टर हुमैरा।
سب سے پہلے تو میں آج کے مہمانان جناب اسلم فرشوری صاحب اور پروفیسر محمد کاظم صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ دونوں نے ہماری دعوت قبول فرمائی اور یہاں پر ڈاکٹر کاظم صاحب نے میر کلو کی گواہی یہ ڈرامہ بہترین انداز میں یہاں پیش کیا. ہم انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کا. جناب اسلم فرشوری صاحب کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ نے آج کی پیشکش پر اظہار خیال کیا اور ہماری دعوت یہاں قبول فرمائی. آپ کے علاوہ تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں آج کی محفل کے صدر بازگشت کے سرپرست پروفیسر بیگ احساس صاحب کا کہ آپ کے پرمغز صدارتی خطبے سے آپ نے ہمیں نوازا. ڈاکٹر جاوید رحمانی صاحب کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ نے بازگشت میں شرکت کی اور اظہار خیال فرمایا. آپ کے علاوہ بازگشت کے شرکا پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب، پروفیسر غلام شبیر رانا صاحب، جناب سردار علی صاحب، محترمہ سائمہ بیگ صاحبہ، ڈاکٹر زاہد الحق صاحب، جناب نور اللہ نیاز مدنی صاحب، جناب غوث ارسلان صاحب، محترمہ عطیہ فاطمہ صاحبہ، ڈاکٹر عظمیٰ تسلیم صاحبہ، ڈاکٹر مہجبین شیخ صاحبہ، جناب ضیاء الدین صاحب، ڈاکٹر ہینا کوثر صاحبہ، محترمہ فرحت عظیم صاحبہ، محترمہ عشرت ناہید صاحبہ، ڈاکٹر بی بی رضا خاتون صاحبہ، جناب ارمان فرشوری صاحب، محترمہ افشاں جبین فرشوری صاحبہ، ڈاکٹر ہادی سرمدی صاحب، جناب عبدالعظیم صاحب، جناب عالم امتیاز صاحب اور دیگر تمام شرکا کا فرداً شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کی اس محفل کے اختتام کا اعلان کرتی ہوں، اس وعدے کے ساتھ کہ ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. بازگشت کی ایک اور نشست کے ساتھ ہم اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.